छठे अध्याय का 10वां मंत्र। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। पूरी नमाज है ये। जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर का योग करो। योगी उज्जीत सततमात्मानं, सिर्फ खड़े न रहो, इबादत इस तरीके से करो कि पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर की का योग ये है। अल्लाह अकबर, खड़े हैं आप, अल्लाह अकबर, रुकू में गए, कमर इतनी सीधी कर लीजिए बिल्कुल कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। तो आज हमारी नमाजों का तो अल्लाह ही रहम करे, रुकू भी सही से हो नहीं पाता कि उड़ के फौरन सजदे में घुस जाते हैं। जबकि रुकू ऐसा हो कि पीठ बिल्कुल ऐसी हो जाए कि अगर पानी का भरा हुआ बर्तन रखा जाए तो गिरे नहीं। जब आप इस तरीके से रुकू करेंगे, उंगलियां खुली होंगी, घुटने को टाइट तरीके से पकड़ेंगे, तो ये आपकी पैरों की नसों का खिंचान होगा और आपकी ये नसें रगें जाम नहीं होंगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, दिमाग तक पहुंचेगा और आपको पैरों में जो रगें खिंचती हैं इसकी बीमारी आपकी खत्म होगी। लेकिन आपको थोड़ा लंबा रुकू करना पड़ेगा, 3 बार नहीं, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम नहीं, आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा ऐसे रुकू करके। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। कम से कम ये 3 बार पढ़ेंगे, इतनी देर में आपके रगों की का खिंचाव ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। उसके बाद आप कहिए समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। ये कौवे की चोंचे मारोगे तो फायदा नहीं मिलेगा कुछ। ये ब्लड सर्कुलेशन, ये एक्सरसाइज है। उसके बाद उठिए, फिर सजदे में जाइए, दोनों पैर आपके इस तरीके से मुड़े हुए हों, ऐसे मान लीजिए इधर आप मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, किबला इधर है, तो ये ऐसे पैर आपके मुड़े हुए हों। यहाँ से जब रगें खिंचेंगी और रीढ़ की हड्डी तक पहुँचते हुए दिमाग तक, सजदा रुकू से थोड़ा लंबा कीजिए। अगर आपने 3 मरतबा पढ़ा है सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली रुकू में, तो 5 मरतबा कम से कम पढ़िए सजदे में। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। रुकू की बनिस्बत सजदा थोड़ा लंबा, क्यों? क्योंकि सजदे में इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है और जब आप सजदा करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा। अमेरिका का डॉक्टर मोरिस लिखता है अपनी किताब के अंदर, जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो और सजदा लंबा करता हो, ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि ब्लड उसके दिमाग तक पहुंच जाता है। नमाज के ऐसे आप खड़े हैं तो ब्लड आपके दिमाग तक पहुंच तो रहा है, लेकिन उसकी वो पोजीशन नहीं है, वो स्पीड नहीं है। जब आप सजदे में जाते हैं तो ब्लड पूरी स्पीड के साथ आपके दिमाग की एक एक रग और एक एक नस को तरोताज़ा कर देता है, वहां तक पहुंच जाता है ब्लड का सर्कुलेशन। ऐसे आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती, दिमाग की नस नहीं फटती। लेकिन सजदा थोड़ा लंबा होना चाहिए, वो सजदा नहीं जो अभी रुकू की तरह बताया, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कोई नमाजें थोड़ी है। नमाज तो ये थी कि सहाबाए किराम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते थे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते थे, तो सजदे में इतनी देर में जाते थे कि मुझे ये लगता था कि अल्लाह के रसूल सजदा करना भूल तो नहीं गए। अब सोचिए कितनी देर खड़े रहते होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब खड़े हैं,
ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور بھی جو دعائیں آپ پڑھنا چاہتے تھے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں سجدے میں جایا کرتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تھے تو ایسا سجدے میں جانے سے پہلے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں بھول تو نہیں گئے سجدہ کرنا، کہیں بھول تو نہیں گئے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو اتنی دیر میں اٹھتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں ہو گیا، اللہ کے رسول کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں کر گئے۔ یہاں تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو مقتدی کھانستے ہیں کہیں امام سو تو نہیں گیا، یا تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو بڈھے کھانسنے لگتے ہیں پیچھے، مطلب یہ دکھانے کے لیے سوچتے کہیں امام صاحب سجدے میں سو تو نہیں گئے، ہم پڑے رہے سجدے میں۔ ہماری نمازوں کا حال، اور پھر کہتے ہیں اللہ میری سن نہیں رہا، کہاں سے سنے گا اللہ؟ جو میں سر بس سجدہ ہوا زمین پر، جو میں سر بس سجدہ ہوا زمین پر تو آسماں سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں، 4 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی۔ بہت بڑا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ ارے کم سے کم نماز تو اچھی پڑھیے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اب نماز پڑھیے تو کیسے پڑھیے؟ اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، ایسے دعا پڑھی، یہ نہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یہ کوئی دعا ہے؟ یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کتاب کی طرح رٹ رہے ہیں، جو آپ نے یاد کر لیا وہی آپ دعا مانگی تو سے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تم میرے ان گناہوں کو اتنا دور کر دے، بینی و بین خطایایا، اللہ تو میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مغرب اور مشرق کے درمیان رکھی ہے، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے، اتنی دوری تو ہمارے گناہوں کے درمیان کر دے۔ آپ ایسے دعا مانگیے۔ اچھا دعا جب مانگتے ہو تو کیسے کہتے ہو؟ اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ دے دے، ایسے دعا مانگتے ہو کہیں؟ جب آپ دعا مانگتے ہو نماز کے بعد بھی یا کبھی تو کیسے دعا مانگتے ہو؟ اللہ میری اماں کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری پھوپھی کو ٹھیک کر دے، یہ دعا مانگتے ہو؟ ایسی تو کہتے ہو نا، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، اے اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اللہ تو میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ آپ ایسی تو دعا مانگتے ہو، تو نماز میں آپ ایک ساتھ کیسے پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے پڑھے نماز میں نیت ماندی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ارے بھائی تم دعا مانگ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، یہ کوئی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا۔ ایسے دعا مانگی جاتی ہے۔ اکیلے بھی پڑھ رہے ہو تو ایسے ہی پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے پڑھیے اکیلے بھی پڑھ رہے ہو تو۔ اور رکوع میں جائیے سبحان ربی العظیم نہیں، یہ تو سب سے چھوٹی سی دعا ہے، اور جو جس کو یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لے، لیکن رکوع میں بھی مانگیے اللہ سے۔ اور رکوع کی سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھی جاتی ہے دعا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، و بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے رب، و بحمدک اللہم اغفر لی، تو میری مغفرت فرما،
اللہ تو مجھے بخش دے، ایسے دعا. یہ کوئی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ آپ ایسے دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. تیری ذات با برکت ہے، تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ اللہ تو مجھے بخش دے. یہ تو آپ دھمکی دے رہے ہیں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. مانگنے والا انداز ہو. اللہم اغفر لی. کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ آئے کہ دے اے جلدی دے، دے 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 دے، اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے، آپ اس کو دیں گے؟ بھگائیں گے اس کو. وہی فقیر، بھائی میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہو چکی ہے، بھائی صاحب کچھ مدد کیجیے. صاحب میرے بچے کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے گا. جب وہ عاجزی کے ساتھ مانگے گا تو آپ کا دل پسیجے گا اور آپ دیں گے. اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے، جب کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے. جرجی صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ لیے، دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ جرجیز کیا مانگے گا، اللہ کو تو جانتا ہی ہے، وہ تو عالم الغیب ہے ہی، اس کو تو معلوم ہی ہے کہ میں کیا مانگنے جا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا مانگو. کیوں؟ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. گویا کہ وہ اپنے آپ کو میرا غلام اور مجھے اپنا مالک مان رہا ہے. یقیناً وہ اپنے آپ کو فقیر اور مجھے اپنا مالک، مجھے اپنا داتا مان رہا ہے. تو میرے بھائیوں، بچہ جب روتا ہے تو ماں کی پستان جوش بھرتی ہے، اور بچہ جب تک کھیلتا رہتا تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے. جب بچہ روتا ہے تو ماں اٹھاتی ہے اور اس کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے. جبکہ ماں کو معلوم ہے 8 گھنٹے ہو گئے بچہ کھیل رہا ہے، اب بھوکا ہوگا، لیکن ماں پھر بھی دودھ نہیں پلاتی. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں پستان سے نہیں لگاتی. اللہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو کیا مانگے گا، لیکن اے میرے بندے تو مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ. میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کو تو معلوم ہی ہے کیا مانگنے جا رہے ہو تم، لیکن پھر بھی کہتا مانگو. اور اگر کوئی آدمی مانگنا چھوڑ دے، مانگنا چھوڑ دے، اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے یستبدل قوما غیر قوم. اگر تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، اللہ کو بلانا چھوڑ دیا، اللہ سے تم نے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگنا چھوڑ دی، تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا. اللہ تمہیں اس دنیا سے مٹا دے گا، اور پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ اپنے رب سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب سے مانگیں گے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مانگا جائے. مسلمانوں، جب تم اتحیات میں بیٹھ جاؤ تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو. اتحیات میں جب بیٹھو تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اور اتحیات میں ایک ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھا کرو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسے نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی، ایسے نہیں. یہی تو دعا ہے، یہی تو اب تم دعا مانگو گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات پوری پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اطمینان سے پڑھیے. اب دعا مانگ رہے ہو تم اپنے تعلق سے اللہ سے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بڑے اطمینان سے مانگو. اللہم انی ظلمت نفسی، پھر کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت. رو رو کر مانگو. اللہ رب العالمین سے کو تم پکار رہے ہو، یہ دعا ہی تو ہے. اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے. ہمارے یہاں دعا کا انداز لگتا ہی نہیں ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو. یار اللہ سے مانگ رہے ہو.
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اب لگ رہا اللہ سے مانگ رہے ہو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا. فاغفر لی، کھینچ کر پڑھیے، فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ایسے دعا مانگیے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے بخش دے. اے اللہ میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں، میری نمازیں اور میرے روزے اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں. انک انت الغفور الرحیم، تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنے کے لیے؟ یہ دعا مانگی اور اس طریقے سے دعا مانگی. اور ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریے نماز میں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز میں اس دعا کو، آپ نے جب بھی نماز پڑھی تو اس دعا کو ضرور پڑھا اور عذاب قبر سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، کیونکہ ہر انسان کا مسکن وہی ہے. ہم اور آپ دھیرے دھیرے جہاں گزر رہے ہیں قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب کوئی 10 سال اپنی قبر کے قریب ہے، کوئی 5 سال، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال. اگلی سال جرجیت صاحب کی زندگی رہی تو محبت پور میں پروگرام ہوگا، لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے. اور اگر جرجیت صاحب کو اللہ نے 5 سال کی زندگی دے دی اور 5 سال کے بعد محبت پور میں پروگرام ہوا تو 5 سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور کتنی لوگ اپنے قبر میں پہنچ چکے ہوں گے. وہ قبر کا دردناک منظر جس سے اللہ کے نبی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے. آپ لوگ سب لوگ اس دعا کو یاد کر لو. صرف اللہم انی ظلمت نفسی، یہ تو آپ نے گناہ کی معافی مانگ لی، لیکن آپ اپنے لیے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگیے اور دعا کرتے رہیے ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب. یہ دعا پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی ہمیں اور آپ کو سب کو مانگنا چاہیے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے. کیونکہ